सांवली रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाला हीरो वहीद मुराद, जिसकी मकबूलियत से हीरोइंस के शोहर भी खाइफ थे। दिलों में उतर जाने वालों को मौत नहीं आया करती, मौत उनकी रूह को ले उड़े या जिस्मों को फनाह कर डाले, वो जिंदा रहते हैं क्योंकि दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं। इसकी जिंदा मिसाल वो अदाकार हैं जिन्होंने अपने जुदागाना अंदाज, दिल मोह लेने वाली अदाओं, बड़ी बड़ी मखमूर आँखों, मुनफरिद हेयर स्टाइल, जाज़बे नज़र मुतवाज़न सरापे और शोख अदाकारी के बल पर लातदाद दिलों में कुछ यूं घर कर लिया कि आज उनकी मौत को 4 अशरे हो चुके हैं, लेकिन हर आने वाला दिन वहीद मुराद की शोहरतों को दवाम बख्श रहा है। वहीद मुराद मारूफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर निसार मुराद की अकलौती औलाद थे। निसार मुराद के यहाँ किसी शय की कमी ना थी और उनका शुमार मुतमव्वल लोगों में होता था। निसार मुराद और उनकी अहलिया शीरीं मुराद ने अपनी अकलौती औलाद के लिए अपनी मोहब्बतों के दर वा कर दिए। दुनिया की हर नेमत उस बच्चे के इशारे अबरू की मुंतज़िर रहती। उन्हीं मोहब्बतों के साये में पलकर जवान होने वाला वीदू यानी वहीद मुराद भी वालदैन की हर ख्वाहिश पर पूरा उतरता रहा। ग्रेजुएशन के बाद वहीद मुराद ने कराची यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश लिटरेचर भी कर लिया। अवाइल जवानी और दौरान तलीम वहीद मुराद की गहरी निगाह अपने वालिद के कारोबार पर रही और उन्होंने ये सोच लिया था कि वो हसूल तालीम के बाद वालिद के शोबे में अपने टैलेंट को आजमाएंगे। वालदैन ने भी बेटे की ख्वाहिशात को मुकद्दम समझा और उन्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का हक दिया। वहीद मुराद ने हसूल तालीम के बाद अपना फ़िल्मी सफ़र अपने वालिद निसार मुराद के फ़िल्म साज व तकसीम कार इदारे से मुराद फ़न कारपोरेशन के बैनर तले ज़ाती फ़िल्म जब से देखा है तुम्हें से किया और उसके बाद इंसान बदलता है भी प्रोड्यूस कर डाली। इन फिल्मों की तकमील के दौरान फिल्म स्टार दर्पण ने उन्हें खासा तंग किया क्योंकि वहीद मुराद का ताल्लुक कराची से था और दोनों फिल्में भी वहीं बनी थीं और दोनों में हीरो का किरदार दर्पण अदा कर रहे थे, जो लाहौर से मुकर्ररा वक्त पर कराची ना पहुंचते और वहीद मुराद को खासा नुकसान उठाना पड़ता। दर्पण की तरफ से दी जाने वाली परेशानी में भी कुछ राज बिन्हा थे। दर्पण के इंतजार ने फिल्मसाज वहीद मुराद को परेशान कर दिया, तो ऐसे में उनकी फिल्म की हीरोइन ज़ेबा बेगम ने उनको एक मशवरा दिया जिसने वहीद मुराद की ज़िंदगी की काया ही पलट डाली। ज़ेबा बेगम ने वहीद मुराद से कहा कि वीदू, तुम खुद क्यों हीरो नहीं बन जाते, तुम में किस बात की कमी है। वहीद मुराद ने बर्जस्ता जवाब दिया कि नहीं, मेरी रंगत गहरी सांवली है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन दर हकीकत ज़ेबा बेगम की कही हुई बात वहीद मुराद के दिल को भा गई और उन्होंने मशवरे पर अमल करने से पहले खुद को फिल्म के पर्दे पर आजमाना चाहा और SM यूसुफ की फिल्म औलाद में काम करना कबूल कर लिया। यूं कैमरे के पीछे खड़ा वहीद मुराद जब कैमरे के सामने आया तो कैमरे ने कमाल गर्मजोशी से उसे खुश आमदीद कहा। कैमरे की कबूलियत के बाद वो देखने वालों की निगाहों को कुछ यूं भाए कि देखते ही देखते हर निगाह का मरकज और दिल की धड़कन बन बैठे और ज़ेबा बेगम का वीदू को दिया हुआ मशवरा कारगर साबित हुआ और वो फिल्म साज से फिल्म हीरो बन गए। वहीद मुराद अपने वालदैन के ही अकलौते नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी यकता और मुनफरिद अदाकार थे। उनकी चाल ढाल, निशस्त व बर्खास्त और अंदाज व गुफ्तार किसी दूसरे फनकार से मेल न खाते थे। उन्होंने अदाकारी के नए असलूब मुतारिफ करवाए और अपने किरदारों में हकीकत से करीब तरीन एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी को अपनाया। गाने की पिक्चराइजेशन में उनका अंदाज इस कदर जाज़बे नज़र था कि साथ ही अदाकारों के अलावा हमसाया मुल्क के अदाकार भी मरऊब हुए बिना न रह सके। उनका सरापा गाने की धुन से कमाल इंसाफ करता। उनके जिस्म का हर उज़्व और खसूसन पाँव मौसीकी के समूह के साथ खेलते हुए महसूस होते। उनका मुनफरिद हेयर स्टाइल उनके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना देता और बड़े सगीर में दिलीप कुमार के बाद वहीद मुराद के हेयर स्टाइल को सबसे ज़्यादा अपनाया और पसंद किया गया। फिल्म औलाद की कामयाबी के बाद वहीद मुराद एक बार फिर ज़ाती प्रोडक्शन की जानिब लौट आए और फिल्म हीरा और पत्थर का आगाज़ किया, जिसने उन्हें मुकम्मल हीरो बना दिया और रही सही कसर फिल्म अरमान ने पूरी कर दी और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए।
ہے۔ ان دونوں فلموں میں وحید مراد کی ہیروئن وہی زیبا بیگم تھیں جنہوں نے وحید مراد کو پروڈیوسر سے ہیرو بننے کا مشورہ دیا تھا۔ وحید مراد ذاتی سرمایہ سے بننے والی فلموں ہیرا اور پتھر اور ارمان کی گولڈن اور پلاٹینم جوبلی کے ذریعے سپر سٹار بنے تو لاہور کی فلم نگری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کراچی کو چھوڑنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن بہترین مستقبل کے لیے انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور کے فلم سازوں نے وحید مراد پر فلموں کی بارش کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سنتوش کمار اور درپن کا چل چلاؤ تھا اور فلم انڈسٹری میں اچھے ٹیلنٹڈ ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو ورین کی فلموں کے لیے محمد علی اور کمال کے علاوہ کوئی قابل اداکار موجود نہ تھا اور وحید مراد کی آمد کے بعد فلمی صنعت کو ایسا ہیرو مل گیا جو پوری فلم کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ وحید مراد کی فلمی دنیا میں آمد کے کچھ عرصہ بعد مشرقی پاکستان کی فلم چکوری کے ذریعے ندیم متعارف ہوئے اور یوں پاکستانی فلم سکرین پر سپر سٹار کی تکون بن گئی جو محمد علی، وحید مراد اور ندیم جیسے پسندیدہ اداکاروں پر مشتمل تھی۔ محمد علی، وحید مراد اور ندیم کی اس تکون نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا، لیکن اس تکون میں بھی وحید مراد کی انفرادیت نے اپنا رنگ جمائے رکھا۔ ان کی اداکاری کے منفرد اسلوب کا ایک زمانہ مترف رہا۔ پڑھے لکھے وحید مراد نے فلم ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن بھی جاری رکھی اور اپنے ذاتی پروڈکشن کا ادارہ فلم آرٹس بنانے کے علاوہ ایک ٹیم بھی بنا ڈالی جس میں فلم ڈائریکٹر پرویز ملک، موسیقار سہیل رانا اور مصنف و شاعر مسرور انور شامل تھے۔ اس ٹیم نے ارمان کے بعد احسان اور چند اور فلمیں بھی بنائیں، لیکن بعد میں وحید مراد کے لاہور شفٹ ہونے پر یہ ٹیم ذاتی اناؤں کی بھینٹ چڑھ کر بکھر گئی۔ ان کی فلم ارمان ان کے ذاتی فلم پروڈکشنز کے ادارے فلم آرٹس کے بینر تلے ہی بنائی گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ملک کا ہر لڑکا اپنے بال ماتھے پر بکھیرے وحید مراد جیسا بننے کا خواہاں تھا اور ہر لڑکی کو وحید مراد کے سراپے میں اپنے خوابوں کا مرد دکھائی دیتا تھا۔ کالج گرلز نے وحید مراد کی تصویریں کتابوں میں رکھ لیں، لیکن ان کے دل کے تار کراچی کے صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمہ میکر کو دیکھ کر بج اٹھتے تھے۔ یوں ایک روز وحید مراد سلمہ میکر کو اپنے دل کا مدعا بیان کرنے اس ڈانسنگ کلاس میں جا پہنچے جہاں وہ ڈانس کی ریہرسل کیا کرتی تھیں۔ سلمہ مراد کہتی ہیں کہ ریہرسل کے دوران ایک سانولا سلونا نوجوان وہاں آیا اور انہیں اشارے سے بلایا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے برجستہ سوال کیا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس اچانک سوال پر ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے الجھن میں ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی روز میں وحید مراد کے والدین کی جانب سے باقاعدہ پیغام آیا اور میں نے بھی اس نوجوان کی اس روز کی والہانہ جرأت کو دیکھتے ہوئے اقرار کر دیا اور یوں ہم جیون کی ڈور میں بندھ گئے۔ جب اداکار سٹار بن جائے تو اگلی راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں اور کئی اداکارائیں اس نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر کامیابیاں سمیٹنا چاہتی تھیں۔ ایسے میں اسکینڈلز جنم لیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا۔ وحید مراد جس بھی اداکارہ کے ساتھ کاسٹ ہوتے، لوگ ان کے والہانہ پن اور بولڈ انداز سے از خود افسانے بنا لیتے جس میں حقیقت کم اور مبالغہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس زمانے کی نامور اداکارہ زیبا وحید مراد کی پہلی باقاعدہ ہیروئن تھیں اور ان کی کامیابی میں وحید مراد کا عمل دخل نمایاں تھا، کیونکہ انہوں نے ترقی کے یہ زینے وحید مراد کی فلموں ہیرا اور پتھر اور ارمان کی بے مثال کامیابیوں کے ذریعے چڑھے تھے۔ فلم سٹار روزینہ کو بھی وحید مراد نے اس وقت کاسٹ کیا جب وہ محض اداکارہ تھیں۔ وحید مراد مشرقی پاکستان کی فلم بھیا میں کاسٹ ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو لڑکی جھرنا سے ہوئی۔ جھرنا نے بھی ان سے مغربی پاکستان کی کامیاب فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وحید مراد نے کہا کہ میں جب تمہیں کراچی بلاؤں تو تم سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلی آنا۔ فلم بھیا مکمل ہو گئی اور وحید مراد واپس آ گئے، لیکن وہ لڑکی جھرنا جو بنگالی فلموں کی شبنم بن چکی تھیں ان کے رابطے میں رہی اور ایک
ایک دن وحید مراد نے انہیں مغربی پاکستان آنے کا کہا اور اپنی فلم سمندر میں اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اداکارہ عالیہ نے بھی ان کے مقابل خاصا کام کیا اور وحید مراد نے اپنی پہلی ذاتی پنجابی فلم مستانہ ماہی میں ان کو اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کیا۔ عالیہ کہتی ہیں کہ وحید مراد ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور ایک روز سیٹ پر آ کر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا نام عالیہ رکھا ہے اور اب میری عالیہ نام کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اداکارہ نشو اپنے ہیرو وحید مراد کے بارے میں کہتی ہیں کہ وحید مراد کے ساتھ کام کرنا ان کی خوش قسمتی تھی۔ وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان اور فنکار تھے۔ وہ شوٹنگ کے دوران سب کے ساتھ خوشگوار موڈ رکھتے اور کسی کو بور نہ ہونے دیتے۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے دن مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اپنے وقت کی نامور اداکارہ دیبا بیگم نے وحید مراد کے ساتھ 22 کے قریب فلموں میں کام کیا اور ذاتی پروڈکشن میرے جیون ساتھی میں بھی وحید مراد کو کاسٹ کیا تھا، لیکن افسوس کہ یہ فلم ڈبوں میں بند ہو کر رہ گئی۔ وحید مراد کی شہرتیں بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ وہ نصف النہار سورج کو گہنانے میں لگے رہتے۔ مقابل اداکار ان کی شہرتوں اور پسندیدگی سے خائف تھے تو فلمی ہیروئنز کے خاوند حضرات کے اپنے مسائل تھے۔ وحید مراد اور زیبا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین اور پسندیدہ ترین جوڑی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں یہ مقبول ترین جوڑی ٹوٹ گئی۔ جھرنا کو وہ خود مشرقی سے مغربی پاکستان لے کر آئے اور ذاتی فلم میں کاسٹ بھی کیا اور کئی سپر ہٹ فلمیں اس جوڑی کے کریڈٹ میں تھیں، جن میں اندلیب، بندگی، نصیب، اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل تھیں۔ لیکن پھر اچانک شبنم کے شوہر اور موسیقار روبن گھوش کو وحید مراد کی بولڈنس پر اعتراض ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا۔ شبنم نے بھی اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کی خاطر چپ سادھ لی، لیکن روبن گھوش کی وفات کے بعد شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی زبان سے روبن کے سامنے کوئی ایسی بات نکل گئی تھی جس کو روبن نے محسوس کرتے ہوئے مجھے ان کے مقابل کام کرنے سے روک دیا، ورنہ وحید مراد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور وہ ان کو یاد کرتی ہیں۔ نشو نے جب اپنی نوجوانی کی محبت انعام دورانی سے شادی کی تو انہیں بھی وحید مراد کے انداز، بولڈنس اور مردانہ کشش کھٹکنے لگی اور انہوں نے بھی نشو کو وحید کے مقابل کام کرنے سے روک دیا۔ وقت کی معروف اداکاراؤں نے جب وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جو فلم سکرین پر چاکلیٹی ہیرو کو نیچا دکھانے میں ناکام رہے تھے، ان کے مقاصد یوں پورے ہوئے، لیکن اس وقت بھی ایسی اداکارائیں موجود تھیں جنہوں نے وحید مراد کا ساتھ دیا۔ ان میں دیبا، رانی، عالیہ، آسیہ اور شمیم آرا نمایاں رہیں۔ وحید مراد کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ایک قابل دید مظاہرہ پوری فلم انڈسٹری نے اس وقت دیکھا جب پورا لالی ووڈ ملک میں آنے والے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کی خاطر سڑکوں پر تھا۔ وحید مراد جب فلم مارکیٹ لکشمی چوک پہنچے تو مداحوں کے ایک بڑے ہجوم نے ان کو گھیر لیا۔ ایسے میں ایک دوشیزہ آگے بڑھی اور اپنی نگاہیں وحید مراد کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی آگے بڑھی اور اپنے گلے سے سونے کا ہار اتار کر وحید مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ منظر جہاں چاہنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر گیا، وہیں حاسدوں کے دلوں کو راکھ کرنے کا باعث بھی بنا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر عروج کی انتہا بالآخر زوال ہے، لیکن ناز و نام میں پلنے والے جہاں دیدہ وحید مراد اس حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور آخرکار جب انہوں نے زوال کو سامنے پایا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے۔ یکے بعد دیگرے ہونے والے 2 حادثات میں وحید مراد اپنے چہرے کی دلکشی کھو بیٹھے۔ ایسے میں جب انہیں ڈھارس کی سخت ضرورت تھی تو فلم انڈسٹری نے انہیں نظر انداز کر دیا، بلکہ وہ اپنے مختصر سے خاندان کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ وحید مراد کی اہلیہ بھی انہیں اس حال میں چھوڑ کر امریکہ چلی گئیں اور جب کوئی ڈھارس بندھانے امید دلانے والا نہ رہا تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ہدایت کار پرویز ملک نے ایک انٹرویو کے دوران بی بی سی کے سابقہ نمائندہ عارف وقار کو بتایا کہ نوجوانی ہی میں اتنے زبردست کامیابی حاصل کر لینے کے باعث وحید مراد بہت بد دماغ ہو گئے تھے اور ہر کامیابی کا صحرا صرف اپنے سر باندھنے لگے تھے۔ چنانچہ ان کے مستقل رائٹر، موسیقار اور ہدایت کار ان کی سنگت سے الگ ہوتے چلے گئے۔ ادھر فلم سازوں نے وحید مراد کو ایک ایسے ہیرو کے روپ میں منجمد کر دیا جو محض باغوں میں ہیروئن کے پیچھے پیچھے گیت گاتا پھرتا ہے، کبھی اسے چھیڑتا ہے، کبھی مناتا ہے اور کبھی خود روٹھ جاتا ہے۔ اس طرح کا رومان
رومانوی ہیرو 1965 سے 1975 تک کے 10 برسوں میں خاصا مقبول رہا، لیکن لوگ ایک ہی طرح کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اکتا چکے تھے۔ فلم ساز صرف آزمائی ہوئی چیز پر پیسہ لگانے کے لیے تیار تھے۔ 1980 کا سورج طلوع ہوا تو اس نے وحید مراد کو ایک ناکام، مایوس، پراگندہ فکر اور جھنجھلائے ہوئے انسان کے روپ میں دیکھا۔ شہرت کی ہرجائی دیوی اب ڈھاکے سے آنے والے نئے ہیرو ندیم پر عنایات کی بارش کر رہی تھی۔ وحید کے پرانے ساتھی پرویز، مسرور اور سہیل، جنہیں خود وحید نے رونق سے ٹھکرا دیا تھا، اپنے اپنے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ کرن اور کلی وحید مراد کو اپنی زندگی میں ملنے والی آخری کامیابی تھی۔ 1981 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے آگے پیچھے ان کی 3-4 فلمیں فلاپ ہوئیں۔ اگلے برس بھی ان کی کوئی فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ فلمی اخبار میں اب وحید مراد کے خلاف ان سب لوگوں نے اپنا غصہ اگلنا شروع کر دیا جو وحید کے ساتھ ماضی میں کام کر چکے تھے اور اس کے رویے سے نالاں تھے۔ ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 44 سالہ وحید مراد میں اب دم خم باقی نہیں ہے، وہ ایک جلا ہوا کارتوس ہے، اسے خود ہی ایک طرف ہٹ کر نوجوان ندیم کے لیے راستہ صاف کر دینا چاہیے۔ وحید کو اب محمد علی اور ندیم کی فلموں میں سائیڈ رول ملنے لگے جو انہوں نے بادلے ناخواستہ قبول تو کر لیے، لیکن دل ہی دل میں کٹتے رہے۔ انہی دنوں ان کی شراب نوشی تفریح تباہ کی حدود سے نکل کر الکوہلزم کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ وحید مراد کام مانگنے کے لیے اپنے پرانے دوستوں کے پاس تو نہیں گئے، لیکن اسی دوران ان کا پرانا پٹھان ڈرائیور اور گھریلو ملازم بدر منیر پشتو فلموں کا معروف سٹار بن چکا تھا، بلکہ اپنی فلمیں بھی پروڈیوس کر رہا تھا۔ نمک حلال ملازم نے پرانے مالک سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی پشتو فلم پختون با ولایت کمبا میں کام دیا جو وحید مراد نے قبول کر لیا۔ وحید مراد نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل اپنے دیرینہ دوست انور مقصود کے پروگرام سلور جوبلی میں اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ اگر میں نہ رہوں، مجھے کچھ ہو جائے یا میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو مجھ پر فلم بند یہ گانا میری موت کے بعد کی زندگی کا عکاس ہوگا۔ بھولی ہوئی داستاں گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں۔ لیکن وحید مراد کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدر شہرتیں سمیٹیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کرے گا کہ وہ موت کے 40 برس بعد بھی زندہ و جاوید ہیں۔ وحید مراد کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 40 برس بیت چکے ہیں، لیکن موجودہ نسلیں ان کو فلم یا ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر آج بھی دل ہار بیٹھتی ہیں۔ اپنے آخری ایام میں وہ اپنے چہرے پر پڑنے والے گہرے زخم کی سرجری کے لیے کراچی چلے آئے، جہاں اپنے آپریشن سے 1 دن پہلے انہوں نے بیٹے کی سالگرہ منائی، اسے بہت سے تحفے دیے اور رات سونے کے لیے اپنی منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر چلے گئے۔ اس آخری رات کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ وحید مراد کے کمرے کا دروازہ دن چڑھے تک نہ کھلا تو میزبانوں کو دروازہ توڑنا پڑا۔ کمرے کے فرش پر پاکستان کا ایلوس پریسلے مردہ پڑا تھا، اس کے منہ میں پان اور ساتھ ہی آدھا شراب کا گلاس پڑا تھا۔